बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमारा ये 75वां सबक है। कलमे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है कि कलमे रिसालत के तकाज़े क्या हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का माना और मफ़हूम क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं, मुतालिबे क्या हैं, क्या वाकई में हम कलमे रिसालत के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, क्या हमें उसके बारे में सही इल्म हासिल है। तो सबसे पहले उसका इल्म हासिल करें और फिर उन तकाज़ों को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो कलमे रिसालत जिसका हमसे मुतालबा किया गया है उसके सिलसिले में हम अल्लाह के यहाँ पर उसके ज़रिए से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के तकाज़े क्या हैं, इस सिलसिले में पाँचवां हमारा यह टॉपिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत व मदद की जाए। यही तर्जमा है उस आयत करीमा के लफ्ज़ का जो सूरह आराफ की मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है। इससे पहले ये चूँकि पीछे से आयत आ रही है, उसमें यहूद व नसारा की किताबों तौरात और इंजील का भी जिक्र है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। जो लोग नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिनका तस्करा वो अपने पास तौरात और इंजील में पाते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा तौरात और इंजील में अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है आपकी बेसत से। उनके नुज़ूल के साथ ही आपके सिलसिले में उन किताबों में पेशन गोइयाँ कर दी गईं। तो अल्लाह फरमाता है कि उस नबी उम्मी की जो पैरवी करते हैं, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम अस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। फिर अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बयान फरमाया कि वो पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और जो खबीस चीज़ें उनको हराम करार देते हैं, और लोगों ने रस्म व रिवाज की जो बेड़ियाँ अपने पैरों के अंदर डाल रखी हैं उसको खोलते हैं। फिर उसके बाद ये आयत करीमा का टुकड़ा आगे है, फल्लज़ीना आमनू बिही। तो जो लोग इस नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, वअज़्ज़रूहु, और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं, व नसरूहु, और उस नबी की मदद करते हैं। यही आज का टॉपिक आपका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद की जाए। तो इसका क्या मानो मफ़हूम है, आयत की रोशनी में हम इस बात को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कैसे की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये निज़ाम है कि वो इंसानों की आजमाइश करता है, और आजमाइश के नतीजे में दोनों पहलू मौजूद होते हैं, हक़ भी है, बातिल भी है। बातिल का होना भी ज़रूरी है, और हक़ दे करके अल्लाह पैगम्बरों को भेजता है। पैगम्बर चूँकि अपनी कौम के एक फ़र्द होते हैं और अल्लाह के पैगाम के पहुँचाने के ज़िम्मेदार होते हैं, तो जैसे जैसे वो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते हैं तो लोगों से मुतालबा ये होता है कि तुम लोग इस रसूल की रिसालत के पहुँचाने में रसूल की मदद करो। रसूल की मदद करने का क्या मतलब है? रसूल की रिसालत को पहुँचाने में मदद करो, ये है उसका मफ़हूम। अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी नबी को दे करके भेजी है, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए दस्तो बाजू बन जाओ नबी के। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह अनफाल में, वइन युरीदु अन यख़दऊका फ़इन्न हस्बकल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है अगर सुलह के हालात बन जाएं तो सुलह कर लो इन मुशरिकीन से।
اور اگر تمہیں خوف و ڈر ہو کیا پتہ یہ دھوکہ کر جائے، دھوکہ کر جائے، وعدہ خلافی کر جائیں، تو اللہ فرما رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ وَيُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکہ کریں گے، بدعہدی کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، بنصرہ وہی لفظ آ رہا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے ذریعے سے اپنی مدد نبی کے شامل حال کر دی ہے، یعنی ایمان والوں کو کھڑا کر دیا، نبی کی مدد کر رہے ہیں، وہ اس مشن کو بڑھانے کے لیے، اس مشن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو نبی کو دے کر کے بھیجا گیا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے، وہ نبی کی مدد کر رہے ہیں۔ اب تک جتنا آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے، نبی اور امتی کے درمیان رشتہ تعلق تھا، نبی کے درمیان تھا کہ نبی پر ایمان لائیں، نبی کی تعظیم و توقیر کریں، نبی کی اطاعت کریں، نبی سے محبت کریں۔ اب یہ ہے کہ نبی کی جب مدد کرنے کی بات آ رہی ہے تو یہ دوسروں سے متعلق چیز ہو جا رہی ہے، کیونکہ نبی کا مشن، نبی کی ذمہ داری، نبی کا پیغام کیا تھا؟ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کی معرفت حاصل کرانا، اس پیغام کو ان تک پہنچانا۔ تو جو کام رسول اپنی حیات میں کرتے تھے تو صحابہ کرام سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ کرو ان کی مدد۔ تو مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا ہے اپنے نبی کی، سسٹم ہے، نظام ہے کہ وہ بندوں کے ذریعے کراتا ہے۔ اور آپ نبی کی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی آیت جو میں نے لکھی ہے اس میں آپ دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے بھائی؟ تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی کی مدد کی کیا ضرورت ہے، نبی کو اللہ نے جو پیغام نبی کو دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نبی کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو یہ کام ادھورا رہ جائے گا، یہ نہیں سمجھنا۔ اگلی سورہ توبہ میں اس بات کا خلاصہ ہے۔ غزوہ تبوک کے تعلق سے جو آیتیں آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا الا قلیل۔ اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں؟ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو زمین سے چپک جاتے ہو اور دنیا کی زندگی کو پسند کرنے لگتے ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ بہت مختصر ہے۔ الا تنفروا، نہیں نکلے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو پھر اللہ مدد کرے گا جیسا کہ پہلے وہ کر چکا ہے۔ نہیں کرو گے مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مدد کی، نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو، آج تو تم بہت ہو تعداد میں، غزوہ تبوک ہے، سن 9 ہجری ہے، مسلمان پھیل چکے ہیں، عرب کے باہر تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس وقت اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے، اگر تم مدد نہیں کرو گے، جبکہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ غار کے اندر تنہا تھے اور کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی نہیں تھا تم میں سے اس دن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور اپنے پیغمبر کو وہاں سے بحفاظت نکالا۔ تم سے مدد کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ نہ سمجھ لینا، یہ منافقین کو خطاب ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اگر نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، پھر اللہ مدد کرے گا، پھر کوئی جو ہے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اگر مدد سیدھی سے کر دے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابل میں آئے گا؟
تو اس لیے نبی کی مدد کرو، کیونکہ اس میں تمہارا بھی امتحان ہے۔ نبی کی مدد کرو۔ نبی کی مدد کرنے کا مطلب نبی کی زندگی میں نبی کے دست و بازو بن جاؤ، اس مشن کو پھیلانے کے لیے جس کو نبی کو دے کر کے بھیجا گیا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو نبی کو دے کر کے بھیجا گیا۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو مدد کے لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرتا ہے اللہ کے لیے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے آپ کی اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا، نبی کی مدد کرنے کا مطلب نبی کے اللہ کا جو دین دے کر کے نبی بھیجے گئے ہیں اس دین کے فروغ میں مدد کرنا ہے۔ یہ ہے مدد کرنے کا مفہوم۔ ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے اپنے تعلق سے؟ اس کو تو نہیں ضرورت ہے۔ اس لیے ان آیتوں کی روشنی میں نبی کی مدد کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے اصل صحابہ سے خطاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام ڈائریکٹ جو ہے اس کے مخاطب ہیں۔ نبی کے دست و بازو بن جائیے۔ نبی کو اگر ضرورت مال پیسے کی پڑ رہی ہے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے تو پیسہ خرچ کریے، مال دیجئے۔ جان کی ضرورت پڑی ہے تو جان لے کر کے جائیے۔ نبی کو اگر کسی بھی طریقے کی مدد پڑ رہی ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے بھیجا ہوا ہے، کرو ان کی مدد۔ اور یہ کلمہ رسالت کا تقاضا ہے۔ اگر رسول مانا ہے تو رسول کے دست و بازو بن جائیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی مدد کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کے مشن کی مدد کرنا ہے۔ آپ جس کام کو دے کر کے بھیجے گئے تھے، آپ نے اپنی زندگی بھر اس کام کو، اللہ کی جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو پورا کیا۔ اسی کام کو اب ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ پچھلی امتوں کے تعلق سے کیا ہے؟ پچھلی امتوں کو ان باتوں پر عمل کرنا ہی صرف ضروری تھا جو پیغمبر دے کے بھیجا گیا ہے، لیکن ہمارے اوپر ایک دوسری ذمہ داری ہے کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ کنتم، اور ہمارے وجود کا مقصد ہی بتا دیا گیا اس بات کو کہ صرف تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو جو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ نیکیوں کا آپ نے حکم کیا، لوگوں کو برائیوں سے روکا ہے، یہی کام امت پر لگا دیا گیا، کیونکہ یہ مشن جو نبی کو دے کر کے بھیجا گیا ہے اس کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اگر ہم مانتے ہیں تو رسول کا جو پیغام ہے اس کو لے کر کے جانا ہے، اور اگر نہیں جانتے تو پھر کلمہ رسالت کو چیک کریے، اس کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے یہ، اور بہت اہم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَنَصَرُوهُ، اس پیغمبر کی مدد کرو، حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر تم نہیں مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے سارے صحابہ جمع تھے، سب سے کیا کہا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دیں اس پیغام کو ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ جائیے لے کر کے۔ صحابہ کرام سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کر کے وہ پہنچتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے اس پیغام کو جو ہے معرفت اس کی حاصل کراتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں اسلام کس تیزی کے ساتھ پھیلا اور لوگوں تک پہنچا ہے، لیکن بعد میں لوگ دنیا میں الجھ کر کے رہ گئے، اس مشن کو بھول گئے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے بھیجے گئے تھے۔
آپ نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچا دے ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان لوگوں کے لیے نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فعبدها وأداها، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو، پہنچا دو میری طرف سے جو کچھ بھی تم کو معلوم ہے پہنچا دو، چاہے ایک بات ہی کیوں نہ ہو، اس کو پہنچاؤ، اپنے پاس رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اس کام کو کون کرے گا؟ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا کام کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ کا کام دراصل اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں مراتب دینا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، اس مشن کو پہنچانے کے لیے کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ذمہ داری عطا کی گئی ہے، بڑی ذمہ داری عطا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کی مدد، اپنی مدد کرانا چاہتے ہو تو کرو اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، کیونکہ بندوں کے اوپر اس نے چھوڑا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام، جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ سے یہ کہا تھا، منافقین جس میں اکثریت تھی جو نہیں جا رہے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو نکلو نکلو اللہ کی راہ میں، اور نہیں نکلتے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر دے گا۔ یہ نہیں سمجھنا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں آپ کی وفات کے بعد۔ اب نبی نہیں آئیں گے، یہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی، اس لیے کہا گیا کہ اب مدد کرو نبی کے مشن کی۔ یہاں تک کہ اس مشن کے مقابلے میں دوسری محبتیں اگر غالب آ جاتی ہیں تو پھر سمجھ لیں ایمان کی خیر منائیں۔ وہی آیت جو کل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی سورہ توبہ کی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ 3 باتیں کہی ہیں اس میں، 8 چیزوں کو گنایا۔ فطری محبت ہے ان سے، انسان بڑی قربانیاں دیتا ہے ان کے لیے، ان پر پوری نظر رہتی ہے زندگی بھر۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ ان کی محبتیں اگر آ جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ یہ ضرورت اس وقت تھی، ایمان والوں سے مطالبہ تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، لیکن انہوں نے آنا کانی کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاد سے زیادہ ان چیزوں کی اگر محبت ہے تو پھر سمجھ لو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے ہی والا ہے، انتظار کرو اس بات کا۔ اگر جان کی ضرورت پڑ رہی ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تو جان کو لگایا، صحابہ نے کیا، وہی ہم سے مطالبہ ہے۔ نبی موجود نہیں ہے، نبی کا مشن موجود ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا مشن موجود ہے، نبی کی تڑپ موجود ہے، نبی کا پیغام موجود ہے، اور اس بات کا ذمہ دار ہم کو بنایا گیا ہے کہ پہنچائیں ہم۔ جس حساب سے بھی دست و بازو بن سکتے ہیں اللہ کے اس دین کے، ہم بن کر کے کھڑے ہوں۔ اگر کس وقت کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے تو وقت لگائیں، مال و سرمایہ کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے تو مال و سرمایہ لگائیں۔ یہ اللہ کے دین کی بھی مدد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بھی مدد ہے، اور پھر اس کے ہی ذریعے سے ہمارا امتحان اور ہماری کامیابی بھی اس سے منسلک کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آخری آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ فرما رہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل۔ یہ لوگ ایسے ہیں ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو تو ان میں سے تم میں سے ایسے ہیں جو لوگ بخیلی کرتے ہیں۔
وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو دیکھو بخیلی اگر کرو گے تو اس کا بوال اگر پڑے گا تو تمہارے اوپر آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے نیازی والی بات فرمائی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پلٹ گئے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا وہ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے تمہارا صفایا کر دیں گے ہم، دوسری قوم کو لے آئیں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ اگر مدد کے لیے کہہ رہا ہے تو واقعی میں اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا شان ہے رب کی، اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو قرض سے تعبیر کر رہا ہے۔ قرض دو اللہ کو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور پھر اس قرض کے بدلے میں قیامت کے دن جب کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایسے موقع پر آپ کے اس صدقات کو، خیرات کو، قرضے کو، جس کو رب نے کہا ہے یضاعف مضاعفتاً، اللہ بڑھا چڑھا کر کے تم کو واپس لوٹانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، تو اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر نہیں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ریٹرن کر تو رہا ہے، کر نہیں رہا ریٹرن کر رہا ہے، بڑھا چڑھا کر کے کر رہا ہے۔ اور قرض اس کو قرض کہہ رہا ہے، قرض کا مطلب یہ اس کو واپس ہی ہونا ہے، کیونکہ قرضہ دینا، قرض اگر کسی سے لیا ہوا ہے تو واپس نہیں دیں گے، واپس دیں گے۔ اللہ نے بھی اپنے ذمہ قرض کر دیا، اس کو بڑھا چڑھا کر کے دینے کا وعدہ کیا، لیکن پھر بھی انسان خرچ نہ کرے تو سمجھ لیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو مال نہیں مل رہا ہے، اللہ کے وعدے پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ نہیں خرچ کرو گے، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اور جب کہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ کمال ہے اللہ کا شان۔ آیتوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو، دوسری کہہ رہا ہے تم فقیر ہو اور اللہ مالدار ہے، اگر خرچ کرو۔ اور پھر تیسری بات، نہیں خرچ کرو گے تم کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے، وہ خرچ کرے گی، پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان بے نیازی ہے، وہ چاہ تو یہ رہا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارے دماغ میں یہ نہ ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے یہودیوں کی طریقے سے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ جرأت ان یہودیوں کے اندر ہی ہو سکتی ہے، اور کوئی اتنا سخت دل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، سب کچھ لکھ لیا ہے جو کچھ تم کہتے ہو، اور سب پوچھ لیں گے، ایک ایک حساب لے لیں گے۔ تو پورے چیزوں کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے دین کی مدد، جو اس کے پیغمبر کی مدد ہے، وہ چاہتا ہے مال کی ضرورت پڑے تو مال صرف کیے جائے، جان کی ضرورت پڑ جائے تو جان دینے میں بھی دریغ نہ کیا جائے۔ دین کو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، وقت دیا جائے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے دین کو وہ پرووائڈ کرایا جائے، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری خیریت بھی رکھی ہے کہ جب تک تم اس کام کو کرتے رہو گے تب تک اللہ کے عذاب بھی رکا رہے گا، نہیں کرو گے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، پوری قوم کو ختم کر دے گا۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تمہارا رب کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہلاک کرے جبکہ اس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اصلاح کا کام پیغمبروں کا کام ہے۔ ان ارید الا الاصلاح، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میرا ارادہ بالکل اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، تمہاری خیر چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ بھلائی خیر چاہنا
یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہے جو کلمہ رسالت کو پڑھ رہا ہے، اس کے اندر بھی دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا، محبت کے جذبات ہونے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، کیا دوسروں کے تعلق سے جذبات آپ رکھتے تھے، وہ جذبات آج ہمارے اندر ہونے چاہیے ان کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کی مدد ہے، اس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ مدد کرو اللہ کی، اللہ کے نبی کی۔ اللہ کی مدد کا بھی ذکر ہے، اس کے دین کی مدد کریں گے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ یہ کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے۔ ایسی جگہ سے انتظام ہو جاتا جہاں دماغ بھی کہیں پہنچتا نہیں، دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے کام ہو جاتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ کبھی وہ کورونا کی شکل میں اس وائرس کو اپنی فوج بنا کے نتار دے تو پھر پوری دنیا جو ہے ہتھیار ڈال دے، کیا کر لیں گے؟ مقابلہ کریں گے؟ کورونا کیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ذمہ داری ہے نبی کے امتیوں، برائی کو دیکھو روکو اپنے ہاتھ سے، طاقت نہیں ہے روکنے کی، فبلسانہ، زبان سے روکو، طاقت نہیں ہے زبان سے روکنے کی، دل کے اندر بلا جانا۔ ذالک ضعف الایمان، ایمان کے آخری سٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ اگر یہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو ایمان سرے سے ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا یہ ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے امت کے کندھوں پر ہے۔ علماء کو وارث بنایا گیا نبیوں کا، وراثت تم کو ملی نبیوں کی، کام نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کرے گا اور تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملے گی۔ اور پھر امت کی ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم کو بہترین امت ہو، ذمہ داری پوری کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہٹا کر کے اس امت کو لگایا فضیلت اور حکومت کے منصب پر، لیکن امت بھی اپنے اس منصب کو چھوڑ کر کے کہیں اور مصروف ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جیسا کریں گے ویسا ہوگا، اور ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کلمہ رسالت محمد رسول اللہ کے تقاضے کو سمجھے، اس کو بھی کہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے کی ذمہ داری ایمان والوں پر ہے۔ نبی کی زندگی میں صحابہ کے اوپر ذمہ داری تھی، ان کو بھی مدد کرنا تھا، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کا یہ مطالبہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہمیں کس طریقے سے مطالبہ کرنا، اس کو پورا کرنا ہے، اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ صرف اپنے گھروں تک بیٹھ نہیں جانا، اس کو لے کر کے آگے جانا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے ہماری، کیا اس کے لیے صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں جو ہم صرف کر سکتے ہیں، کیسے ہم کو یہ کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھنا اور اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، ورنہ کرے گا کون؟ اس لیے اس تقاضے کو بھی جاننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔